अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर शहरी सिंध को नज़रअंदाज किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए वफाकी हुकूमत से आर्टिकल 149 के तहत सिंध में मुदाखलत का मुतालबा कर दिया है। और साथ ही साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो 18वीं तरमीम को भी धोखा करार दे दिया कि इस 18वीं तरमीम में धोखा हुआ है अवाम के साथ भी और छोटे सूबों के साथ भी, उनके साथ भी। और इसके साथ साथ हम दूसरे हिस्से में प्रोग्राम की बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के खिलाफ नैब ने जो घेरा तंग कर दिया है, आने वाले दिनों में किस तरह की मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है शरीफ खानदान को। और उसके साथ साथ तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे पेशावर के BRT मंसूबे की, जो तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। और जो पाइपलाइन हमने देखी हज नगरी के स्टेशन में गैस पाइपलाइन, उससे मुतलिक भी पूछेंगे शौकत यूसुफजई साहब से कि ये पाइपलाइन क्यों आ गई, क्या माजरा है, क्यों ना हटाई जा सकी, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पर भी। प्रोग्राम के सबसे पहले हिस्से पे बात करते हैं और सबसे जो अहम मामला है, आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो कि सिंध की बड़ी जमात है, एक दूसरे के आमने सामने हमने उन्हें देखा। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर कि वो अर्बन सिंध को नज़रअंदाज कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि आर्टिकल 149 के तहत वफाक सिंध में मुदाखलत करे और जो अर्बन सिंध के शहरियों के हुकूक की हक तलफी हो रही है उसकी तलाफ़ी की जाए। और साथ ही साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तो 18वीं तरमीम से मुतल्लिक कहा कि 18वीं तरमीम जो है इसमें धोखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि इसमें खुद मुख्तारी के नाम पे आम आदमी के हुकूक छीन लिए गए हैं। क्यों MKM को लगता है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से MKM ने 27 अप्रैल को कराची में जो बाग जना है उसमें जलसा करने का फैसला भी किया है। हमारे साथ बात करके मौजूद हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, मुशीर कानून और इत्तलात हैं, और कंवर नवीद जमील साहब, डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले आपको ज़रा सुना देते हैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए और लाए अमल क्या इख्तियार किया गया, ज़रा बताते हैं आपको। इस मौके पर अगर हम आर्टिकल 149 का जिक्र ना करें और ये मुतालबा ना करें कि मुक़द्दस आइन की इस मुक़द्दस शिक का इस्तेमाल करने का वक्त है। 149 वज़ीर आज़म को सूबों में मुदाखलत कर सकता है। 27 अप्रैल को ये मुकदमा हम लेकर आवाम के सामने जा रहे हैं। जी कंवर नवीद जमील साहब, ऐसा क्या हो गया है कि अब आप जलसा भी करने जा रहे हैं, हुकूमत में भी हैं, आप जलसा भी करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो मुतालबा आपने किया है आज के वफाक आर्टिकल 149 के तहत सिंध में मुदाखलत करें? जी देखें, पीपल्स पार्टी का शुरू से तर्ज़ हुक्मरानी बड़ा मुतासिबाना है। हालांकि अख्तियार या हुकूमत वो इंसाफ के लिए होती है और अल्लाह ताला भी ये कहता है कि सबसे कड़ा जो इम्तिहान होगा या पूछ-गुछ होगी वो हुक्मरानों से, उनसे इंसाफ की बुनियाद पर होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की तारीख़ रही है कि 1972 में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में भी जब ये लोग इक़्तिदार में आए तो इन्होंने पूरे रूरल सिंध से जो लोग जिनको क्लेम की ज़मीनें मिली हुई थी उनको सबको मार मार के वहाँ से निकाल दिया, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया। फिर जब भी इनको मौका मिला और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो सिंध में असबियत जो है की हवा बढ़ जाती है। हालांकि सिंध में अरबाब रहीम साहब की हुकूमत रही, लियाकत जतोई साहब की हुकूमत रही, गौस अली शाह साहब की हुकूमत रही, जाम सादिक साहब की हुकूमत रही, लेकिन उसमें नहीं होता है। लेकिन ये जब भी आते हैं तो यही करते हैं। इन्होंने अपने मुतासिब अफसरान लगाए, कराची, हैदराबाद। ऐसा कौन सा इक़दाम उठाया है कंवर नवीद जमील साहब जिससे आपको लगता है कि सिंध को तकसीम कर रहे हैं ये? देखें, दो तो बहुत बड़े इक़दामात हैं उनके, बल्कि 3 बहुत बड़े इक़दामात हैं। एक तो यह है कि जो अर्बन सिंध की जॉब्स थी, इन्होंने बाकायदा एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मुतासिब रेवेन्यू अफसरान को सिंध के अर्बन इलाकों में पोस्ट किया और वहाँ पर अपने वर्कर्स को नौकरियां दी जो सिंध अंदरूनी रूरल सिंध में रहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं ना। लेकिन इन्होंने जिस अंदाज में किया है कि उनकी तमाम नौकरियां
انہوں نے رورل سندھ سے اپنے ورکرز کو بلا کر دے دیں. دوسرا، کراچی پورے پاکستان کا اکنومیکل انجن ہے. وہ پورے ہر سال پاکستان وفاق کا بجٹ بنانے کے لیے 3000 ارب روپے دیتا ہے اور صوبہ علیحدہ سے 150 ارب روپے وہاں سے کلیکشن کر رہا ہے. لیکن انہوں نے سندھ کے شہری علاقوں کراچی حیدرآباد کو تباہ برباد کر دیا. ان کے میئرز کے پاس جو اختیارات تھے، بلڈنگ کنٹرول کے اختیارات ان سے لے لیے، سیوریج واٹر سپلائی کے اختیارات ان سے لے لیے، سالڈ ویسٹ کی اتھارٹی بنا کے اس کے چیئرمین وزیر اعلیٰ بن گئے. اور پھر پیسوں کے سلسلے میں اتنا کہ وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے کام نہ کر سکیں. یہ دوسرا تعصب. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے پورے جو ہم ہندوستانی لوگ ہیں، ہم سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم ہجرت کر کر آئے یہاں سے پوری پاکستان کی مشینری کو، لیکن انہوں نے تمام لوگوں کو ہٹا کر اور تمام متعصب افسران کو پورے اربن سندھ میں لگا دیا. کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جیز، تمام ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اور جنہوں نے پورے ایک لوٹ مار کا بازار گرم کر لیا. ٹھیک ہے مرزا واب صاحب، کوئکلی رسپونڈ کر دیں جو الزامات لگائے ہیں کنور نوید جمیل صاحب نے، کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اربن سندھ کی جاب جو ہے وہاں پہ آپ نے رورل سندھ کے لوگوں کو لگا دیا ہے. دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ آپ نے کراچی اور حیدرآباد کو تباہ کر دیا ہے. ریونیو کلیکٹ کراچی سب سے زیادہ ہوتا ہے، یہ ملک کی معیشت کے انجن کو چلاتا ہے. اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ مہاجروں کو جابز میں نظر انداز کیا جا رہا ہے. آپ زیادہ جو رورل سندھ کے لوگ ہیں انہیں آپ زیادہ جابز دیتے ہیں. یہ بڑے الزامات تین جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے سامنے آئے آپ کی حکومت کے خلاف. دیکھیے سمر صاحب، جب متحدہ قومی موومنٹ صوبائی حکومت کے اندر شراکت دار نہیں ہوتی، اسی طرح کے اعلانات اور مطالبات کرتی ہے، تنقید کا نشانہ بناتی ہے. جب ان کو صوبائی حکومت میں اقتدار دے دیا جاتا ہے تو تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ابھی یہ بات کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی تمام قانون سازی کی گئی. یہ اسمبلی میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کیوں انہوں نے اعتراضات نہیں اٹھائے؟ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتا، جن لوگوں نے 40 سال شہر کراچی کے اوپر اور حیدرآباد کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول کے ساتھ حکمرانی کی، جو تباہ حالی اس دونوں شہروں کے ساتھ اس دور میں ہوئی، ان ادوار میں ہوئی، وہ سب کے سامنے ہے. وہ ذمہ داری کسی اور کے اوپر ڈالتے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں بڑا احترام ہے کنور نوید جمیل صاحب کا، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں. کب تک لوگوں کو آپ تعصب کا نشانہ بنائیں گے؟ آپ کب تک متعصبانہ پالیسیز کے چیمپئن بنیں گے؟ بھائی لوگوں کو بانٹنا چھوڑ دیں، تفریق کرنا چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو اکٹھا کیجئے، ایک ساتھ بٹھائیے. ہم سب پاکستان کے جھنڈے کے تلے اتحاد کے ساتھ متحدہ ہو کے کام کر سکتے ہیں، پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. کب تک آپ لوگوں کو تفریق کا نشانہ بنائیں گے؟ اس تفریق کا کیا فائدہ ہو گیا کراچی والوں کو، حیدرآباد والوں کو؟ یہ ختم ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال ہو گئے ہیں اس معاملے کو، اب یہ ختم ہونی چاہیے. میں الحمدللہ سمر صاحب میرے آباء و اجداد ہجرت کر کے آئے. میرے دادا مرحوم لکھنؤ سے آئے، میرے نانا مرحوم بھوپال سے آئے، بٹ میں خود یہاں پیدا ہوا ہوں. میرے والدین یہاں پیدا ہوئے ہیں. میں پاکستانی ہوں، میں اردو بولنے والا سندھی ہوں. یہ کب تک ہم لوگوں کو تفریق کا نشانہ بنائیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے، 70 سال ہو گئے، یہ تفریق کا نشانہ نہ بنائیں. نمبر 1. نمبر 2، سمر صاحب یہ اختیارات کا رونا روتے ہیں. میں کہتا ہوں جو اختیارات ان کے پاس ہیں، کراچی شہر میں میئر سے پوچھیں انہوں نے کام کیا کیا ہے. عباسی شہید ہاسپٹل ان کے کنٹرول میں، آج جا کے وہاں حال دیکھ لیں کہ وہاں علاج ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ میئر صاحب کام نہیں کر رہے. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز جو کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بنا تھا، نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بنا تھا، KMC کے ماتحت کام کرتا ہے. جا کے اس کا آپ حال دیکھیے، تباہ حالی کا شکار ہے. یہ کہتے ہیں جابز کے اندر پیپلز پارٹی کا متعصبانہ رویہ ہے. میں اس کی سختی سے تردید کروں گا اور میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا. سمر صاحب، اس سال پورٹ قاسم اتھارٹی جو کہ وفاقی ادارہ ہے اور کراچی کے اندر سچویٹڈ ہے، جس کے اوپر ماضی کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے وزراء رہے ہیں، اس کے اندر اخبار میں اشتہار ہے نوکریوں کا. وہ ذرا اشتہار آپ سامعین کو دکھائیے. اس اشتہار کے اندر وہ اشتہار ان نوکریوں کے بارے میں جو کراچی شہر کے بارے میں نوکری ہیں،
پورٹ قاسم کراچی میں ہے, اس کا وزیر کراچی سے ہے, لیکن نوکری میں آپ دیکھیں گے ڈومیسائل پنجاب کا, ڈومیسائل خیبر پختونخوا کا, ڈومیسائل بلوچستان کا, آزاد کشمیر کا. ان سے پوچھے ذرا سوال کیوں نہیں پوچھتے وزیر اعظم عمران خان سے, سوال کیوں نہیں پوچھتے علی زیدی سے؟ وہاں کراچی والوں کی حق تلفی نہیں ہو رہی, بٹ وہاں ان کو اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اقتدار میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کا ایک ہی مفاد ہے کہ کراچی کا مقدمہ ہمیشہ بیچ دو اقتدار کی خاطر, کبھی کراچی والوں کی خدمت نہ کرو. اور جب ہی آپ نے دیکھا کہ 2018 کے انتخابات میں کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ کو کراچی کی باشر و عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. وہ تو آپ کو بھی ریجیکٹ کیا ہے, دونوں کو کیا ہے. نہیں, دیکھیں ہمیں تو کبھی کراچی سے اقتدار نہیں ملا, کبھی نہیں ملا. بلاول بھٹو صاحب ریجیکٹ ہوئے ہیں, آپ گلشن اقبال ہار گئے. مرتضی وہاب صاحب آپ کو اسی بات کی نوکری دی گئی ہے کہ آپ اردو بولنے والے ہو کر اور کراچی کے لوگوں کی جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی وکالت کرتے رہیں, اور یہی آپ کا یہی آپ کی بارات, یہی آپ کی نوکری, اپنی نوکری کے حساب سے, اپنی نوکری کے حساب سے اس تمام کے لیے میں نے آپ کی پوری بات سنی تھی, میں نے آپ کی پوری بات سنی تھی. اب آپ میری بات سن لیں, جب میری بات ختم ہو جائے, میری بات سنیے. حکومت میں آپ بیٹھے ہیں, وفاقی وزیر جو علی زیدی صاحب ہیں وہ بھی آپ کے اتحادی ہیں, تو وہ بات تو وہ ٹھیک کریں کہ جاب کراچی کی ہے, دی جاتی ہے پنجاب کے ڈومیسائل کو. تو کیا تو وہاں آپ وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے آج سارا ریکارڈ پیش کیا ہے. آپ کی بتائیں کیوں زبان بند ہے کہ پورے سندھ سے مہاجروں کو مار مار کے نکال دیا گیا, ان کی ساری زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا جو ایک انٹرنیشنل معاہدے کے تحت ملی تھی. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کراچی کے سندھ کے جو 18 بڑے شہر ہیں اس میں سب اردو اسپیکنگ چیئرمین ہوتے تھے, ان سب کو مار مار کے نکالا گیا. آپ نے آپ کے گھر والوں نے کیوں اس کے لیے بات نہیں کی؟ اب یہ کہ اگر آپ کو انہوں نے برات دے دی ہیں تو آپ ان برات کی بنیاد کے اوپر کراچی کا مقدمہ لڑنے کے بجائے, بھئی آپ نہیں کراچی کا مقدمہ لڑ سکتے, آپ چپ بیٹھ جائیں. جو لوگ کراچی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اصلی لوگ ہیں, انہیں سامنے آنے دیں, وہ آ کر بات کر لیں. عوام سامنے لے کر آتے ہیں, عوام لے کر آتے ہیں, عوام لے کر آتے ہیں, کوئی اور نہیں لے کے آتا. عوام لے کر آتے ہیں, عوام جنہیں لے کر آئے ہیں وہ پھر آپ کو لگتا ہے وہ مقدمہ صحیح نہیں لڑ رہے ہیں. یہ ایڈوائزر ہیں, یہ ایڈوائزر ہیں, انہیں کوئی عوام نہیں لے کر آئی ہے, انہیں کسی کراچی کے عوام نے منتخب نہیں کیا ہے. گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کی ہے, ان کو کسی کراچی کے عوام نے منتخب نہیں کیا ہے. چلیں مرزا آپ سب ریسپونڈ کر لیں کوئکلی ذرا. ٹھیک, اپنی مرضی سے ان کی حکومت سے نکلے تھے, اور ان کے بار بار کہنے کے باوجود اس لیے نہیں آئے کہ یہ لوگ متعصب لوگ ہیں, ان کی حکومت کو کراچی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ چند افراد رکھ رکھے ہیں انہوں نے مہاجروں کو نوکریاں دے کر. آپ نے لیا نہیں ہے یا وہ نہیں آئے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں آئے. آپ کی تو ہم دعویٰ پیپلز پارٹی طرف سے بھی سنتے رہے کہ ہم نے لیا نہیں ہے. سمر صاحب جی 40 سال ان لوگوں نے کراچی کا مقدمہ غلط طریقے سے لڑا ہے. 40 سال تک کراچی والوں کی حق تلفی متحدہ قومی موومنٹ نے کی ہے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. یہ کراچی کا جو حال آج کے ایم سی کا ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہے, واٹر بورڈ کا ہے, وہ ان کی پارٹی نے کیا ہے. یہ غلط مقدمے انہوں نے پیش کیے کراچی والوں کو. کراچی ایک زمانے میں تہذیب و تمدن کا شہر تھا. لوگ ساری دنیا, اب میری کنور صاحب اگر دیکھیں اردو بولنے والے تہذیب یافتہ لوگ تھے, بیچ میں نہ بولیں. آپ ہی نے سپر مارکٹ کو آگ لگائی ہے, آپ ہی نے سپر مارکٹ کو آگ لگائی ہے, آپ ہی نے اسٹیل مل کی بسوں کے اوپر فائرنگ کی ہے, آپ نے کے پی ڈی پہ لوگوں کو بسوں میں بند کر آگ لگائی ہے. جی مرزا صاحب کوئکلی بوری بند لاشوں کی سیاست, سمر صاحب بوری بند لاشوں کی سیاست, کلیشنکوف کی سیاست اس شہر میں کب انٹروڈیوس ہوئی یہ سارے کراچی والوں کو پتہ ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کراچی, آپ ہی نے لیاری کے لوگوں کو ملیٹنٹ کیا تھا. چلے دیکھیں آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے ترجمانی کریں نا اردو بولنے والوں کی تہذیب کا, وہ اردو بولنے والے آج خود شرمسار ہیں آپ لوگوں سے, جو حال آپ لوگوں نے کیا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے آپ اپنا مقدمہ لڑیں, میں اپنا مقدمہ لڑوں گا,
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں گا, کراچی کی عوام کے سامنے جواب دوں گا. آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو چھوڑ دوں گا. آپ نے ڈائریکٹ الزامات لگانے شروع کر دیے. آپ حیدرآباد سے کراچی ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں کراچی سے. چلے ٹھیک ہے, آپ تو حیدرآباد ڈسکشن کسی اور طرف جاری ہے. میں چاہ رہا تھا کہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن اس معاملے پہ ہوتی کہ ان مسائل کا حل مل جل کر کیسے نکالا جا سکتا ہے. اگر ایشوز یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس معاملے پہ کراچی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں, الزام تراشی کریں, مل بیٹھ کے کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے میاں محمد شہباز شریف کے خاندان کی کہ جن کے خلاف نیب نے گھیرا تنگ کر دیا ہے, اور اب آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز تک بات محدود نہیں رہی بلکہ شہباز شریف صاحب کی اہلیہ اور ان کی بیٹیوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. بات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں گا. ویلکم بیک دا شو. اور اب بات ہو جائے شریف خاندان کی, بالخصوص مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کی کہ جنہیں اعلیٰ عدلیہ سے تو کیسز میں قانونی ریلیف ملا ہے, ان کے حق میں فیصلے آئے چاہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ہوں یا پھر جو بھی اس کے میرٹس ہوں, لیکن نیب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب نے گھیرا تنگ کر دیا ہے شریف خاندان کے خلاف, بالخصوص شہباز شریف کی فیملی کے خلاف جو کیس ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا جو کیس ہے اس کیس میں. اور آج ہم نے دیکھا کہ نیب کی ٹیم پہنچی, شہباز شریف صاحب کی دو بیٹیوں کو انہوں نے کال اپ نوٹسز جاری کیے, اور جویریہ علی جو شہباز شریف کی بیٹی ہے ماڈل ٹاؤن میں, ان کو جب کال اپ نوٹس دینے کے لیے نیب کی ٹیم پہنچی تو نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ نیب نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے نیب کی ٹیم نے, اور پولیس بھی ان کے ہمراہ موجود ہے, جس کی بعد میں نیب کی طرف سے تردید کی گئی کہ انہوں نے گھر کا گھیراؤ نہیں کیا بلکہ وہ کال اپ نوٹس جاری کرنے کے لیے گئے تھے, اور یہ نوٹس خود جا کر دینا ہوتا ہے. اور پولیس کی نفری نیب کی ٹیم کی پروٹیکشن کے لیے پولیس کی ایک موبائل ان کے ساتھ موجود تھی. اور آمدن سے زائد اثاثوں کا جو کیس ہے اس میں حمزہ شہباز صاحب جو ہیں انہیں 16 اپریل کو طلب کیا گیا ہے نیب کی طرف سے. شہباز شریف صاحب کی اہلیہ نصرت شہباز کو 17 اپریل کو نیب کی طرف سے طلب کیا گیا ہے, جبکہ ان کی بیٹی رابعہ عمران کو 18 اپریل اور جویریہ علی کو 19 اپریل کو طلب کیا گیا ہے نیب کی طرف سے. یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے پورے خاندان کو ہی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے اس کیس کے اندر. اور اب جو ہم نے نام لیے ہیں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے, ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں, اور ای سی ایل میں نام شامل کرنے کے لیے نیب نے استدعا کر دی ہے, درخواست کر دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, ان سے تجزیہ لیتے ہیں کہ آیا شریف خاندان کی مشکلات, بالخصوص شہباز شریف کی فیملی کی مشکلات کیا بڑھنے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں, جو کیسز ان کے خلاف تیز ہو رہے ہیں نیب کی طرف سے تیز کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ عارف نظامی صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شریف خاندان کو اور نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کو اعلیٰ عدلیہ سے قانونی ریلیف ملا ہے, چاہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پہ نیب میں کی جو پروسیکیوشن تھی اس پہ بھی کافی سوالات اٹھے کہ وہ کمزور پروسیکیوشن تھی, اس لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انہیں قانونی ریلیف مل رہا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ نیب کی طرف سے گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے شہباز شریف کی فیملی کے خلاف. کیا نیب خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر واقعی میں یہ کیس اتنے سنجیدہ ہے کہ یہ ساری کارروائی بنتی ہے میرٹ پر؟ دراصل یہ جو عدلیہ نے ریلیف دیا ہے اس پہ پی ٹی آئی اور نیب دونوں بڑے اپسیٹ ہیں, اور وہ عدلیہ کو بھی بلا واسطہ طور پہ متون کر رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے شریف فیملی کو کوئی میرٹ پہ نہیں لیکن آؤٹ آف دا وے جا کے ریلیف دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف تو باہر ہو چکے ہوئے ہیں, ڈسکوالیفائڈ ہیں, اگرچہ وہی مین فورس ہیں جو پی ایم ایل این کی ووٹ گیٹنگ ہے, لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کیونکہ ایک تھریٹ سمجھے جاتے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, اور اگر کوئی عمران خان صاحب کی جگہ پہ کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ ہو سکتی ہے پی ایم ایل این کی تو وہ شہباز شریف ہیں. تو اصل نشانہ جو ہے وہ شہباز شریف ہے, یہ ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے, اور جو حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی ان کو یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہے, کوئی کی اکثریت تو بہت کم ہے یا لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. تو اب یہ واقعی انپریزیڈنٹڈ ہے پاکستان میں
کہ آپ یہ جو بدترین عامر بھی تھے ان کے ادوار میں بھی کم از کم فیملی کو تو اسپیئر کیا جاتا رہا. اب اگر آپ بیوی بچوں کو بھی نیب میں بلا کے ان کو ذلیل و رسوا کریں گے تو پھر یہ تو ہماری جو روایات کے بھی خلاف ہے. اور اس سمجھ نہیں آتی جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف وقت تعاون کر رہے ہیں تو ان کی فیملی کو اس طرح نیب میں طلب کرنے اور ECL میں ڈالنے اور ہیرس کرنا جو ہے یہ سوائے اس کے پیچھے جو یہ ایجنڈا نظر آتا ہے کہ منتقمانہ قسم کا ایجنڈا اور بدقسمتی سے نیب جو ہے بالکل اعلی کار بن چکی ہوئی ہے. لیکن عارف نظامی صاحب آپ نے جو بات کی کہ خطرہ ایک تھریٹ کے طور پہ بھی دیکھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کو، بالخصوص شہباز شریف صاحب کو پنجاب کے اندر وہ متبادل بھی ہو سکتے ہیں، ان کے بیٹے حمزہ شہباز متبادل ہو سکتے ہیں. اسی طرح کا ایک الزام بھی نون لیگ کی طرف سے لگایا گیا تھا. پچھلے ہفتے ہی محمد زبیر صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ حمزہ شہباز کو اس لیے ہراس کیا جا رہا ہے، ان کی گرفتاری کے لیے اس لیے چھاپے مارنا شروع کیے نیب نے کہ PTI کے کچھ ارکان نے صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی کچھ ارکان نے رابطہ کیا تھا حمزہ شہباز کے ساتھ، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ منیر چلائی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ وہی ہے، ساری اسی سلسلے کی کڑی ہے اور تحریک انصاف تھریٹن فیل کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ تو آزادانہ اپنا کام کر رہا ہے، ہماری کوئی مداخلت نہیں اس میں. یہ تو اندازہ ہی ہے نا جی کہ یہ ہے، لیکن جو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک کوئی باقاعدہ ایک یعنی اب یہ جو آج ہوا ہے یہ تو بالکل ایکسپوز کر دیتا ہے نا صورتحال کو ساری کو. تو بہرحال اس میں یہ اب ان کی فیملی پہ چونکہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی سے ان کو باہر کرنا ہے پھر شہباز شریف کی فیملی کو. اور اب اس وقت نمبر 1 ٹارگٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف اور ان کی فیملی ہے. ایک چیز اور بھی ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے، آپ کو یاد ہوگا عارف نظامی صاحب کہ جب میاں نواز شریف کے خلاف کیسز چل رہے تھے، جب وہ زیر عتاب تھے تو اس وقت مریم نواز ان کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے ان کے کیس کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں، ان کے ساتھ بالکل وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی تھیں. اس وقت تنقید یہ ہوتی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے بھائی کے ساتھ نہیں چل رہے، نواز شریف صاحب اور بات کرتے ہیں، شہباز شریف اور بات کرتے ہیں. آج ہم اسی طرح کی صورتحال یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں. آج شہباز شریف صاحب کی فیملی زیر عتاب ہے لیکن مریم نواز خاموش ہیں. تو آپ کو کچھ خلیج دونوں بھائیوں کی فیملی کے درمیان بھی نظر آ رہی ہے اس معاملے پہ؟ جی لیکن شہباز شریف بھی تو انہوں نے کوئی ایسی میرا نہیں خیال کہ کوئی انقلابی باتیں کر رہے ہیں. وہ صرف یہ ہے کہ وہ اسی لیے کہ انقلابی باتیں نہیں کر رہے، وہ شاید کچھ حلقوں کے نزدیک ان کو لگتا ہوگا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں. میاں نواز شریف کو تو بالکل ہی وہ تو کسی طریقے سے قابل قبول ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ان کو خاص طور پر گھیرا جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے. عارف نظامی صاحب ایک اور اگر ہم بات کریں نیب کی بات کریں تو نون لیگ تو نیب کے خلاف بات کر ہی رہی ہے، نیب کے کنڈکٹ سے خوش نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی خوش نہیں. اب تو تحریک انصاف کی طرف سے ہم گائے بگاہے تنقید سنتے رہے ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ ایک طرف انہوں نے سسٹم کی بات کی تھی کہ ایک طرف جو ہے جس کی اربوں روپے کی کرپشن ہے اسے ضمانت مل جاتی ہے، لیکن علیم خان جو کہ کاروباری شخصیت ہے اسے ضمانت نہیں ملتی. وہ بھی میرٹس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں جس پہ نیب کی طرف سے انہیں نوٹس جاری کیا گیا. یہ نہیں کہ نیب کی طرف سے بیان آیا چیئرمین نیب کا کہ اس معاملے پہ ہم نوٹس لیں گے فواد چودھری کے ماضی کے بیانات کا بھی کہ آیا یہ نیب کو دباؤ میں لانے کی کوشش تو نہیں. تو کیا نیب پہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ دباؤ ہر طرف سے بڑھ رہا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہی خوش نہیں ہے، تو اس سے نیب کی کارکردگی جس پہ پہلے ہی سوالات اٹھ رہے ہیں وہ مزید متاثر ہونے کا اندیشہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، دباؤ تو نیب پر یقیناً ہے. دیکھیں نا کہ دباؤ سے مراد ہے کہ اگر وہ یہ کاروائیاں کر رہی ہے تو لوگ تنقید تو کریں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں تک فواد چودھری صاحب کے بیان کا تعلق ہے وہ بھی ایک قسم کا وہی بات کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ جی عدالتوں کے دورے معیار ہے وہ ان کی ضمانتیں لے رہے ہیں. نیب کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہی انہوں نے. بہت شکریہ عارف نظامی صاحب، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے تبصرہ سنا عارف نظامی صاحب کا پنجاب کی سیاسی صورتحال سے متعلق. یقینی طور پر شہباز شریف صاحب کی فیملی کے خلاف بھی اب جو کیسز کھلے ہیں گھیرا تنگ کیے جا رہا ہے نیب کی طرف سے، ان کی سیاسی مشکلات بھی آنے والے دنوں میں
مزید بڑھنے والی ہیں، چونکہ یہ معاملہ اب صرف شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز تک محدود نہیں رہا، بلکہ ان کی اہلیہ اور بیٹیوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے BRT منصوبے کی، جو خیبر پختونخوا حکومت کے لیے درد سر بن کر رہ گیا ہے۔ منصوبے کے ڈیزائن پر بھی سوالات اٹھتے رہے اور تازہ ترین تنقید جو سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ ہے اس منصوبے میں حشد نگری کا جو ایک سٹاپ ہے اس میں جو بنایا گیا ہے انڈر پاس، اس میں ایک جو گیس پائپ لائن نکل آئی ہے SNGPL کی، اس پائپ لائن کو لے کے لوگوں نے بڑے دلچسپ میمز بھی بنائے ہیں، بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے یہ پائپ لائن کیوں نہ ہٹائی جا سکی اور کب تک ہٹا دی جائے گی؟ بریک سے واپس آئیں گے تو شوکت یوسف زئی صاحب سے اس پہ ان کی رائے جانیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک دا شو، اور اب بات ہو جائے پشاور کے BRT منصوبے کی، جو جب سے شروع ہوا ہے مسلسل تنازعات کی زد میں رہا ہے۔ پہلے اس منصوبے کے شروع ہوتے ہی اس پر تنقید شروع ہو گئی تھی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود بہت زیادہ تنقید کرتے رہے، انہوں نے مخالفت کی تھی لاہور اور راولپنڈی کے میٹرو بس منصوبے کی، تو اس منصوبے کے شروع کرنا ہی سب سے پہلے تنقید کی وجہ بنا اس منصوبے پر کہ جب خود آپ دوسرے شہروں میں منصوبے کی مخالفت کرتے ہیں تو پشاور میں یہ منصوبہ کیوں شروع کیا گیا۔ اس منصوبے پر تنقید کی دوسری بڑی اور اہم وجہ تھی اس منصوبے کی تکمیل میں تاخیر، جس کی وجہ سے نہ صرف پشاور کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ اس منصوبے کی لاگت پر بھی اس تاخیر کا اثر پڑا ہے۔ تیسری اور بڑی اہم وجہ اس منصوبے کے ڈیزائن میں بار بار جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، ان تبدیلیوں کی وجہ سے بھی اس منصوبے کی جو لاگت ہے اس پر کافی زیادہ اثر پڑا، لاگت بھی اس کی بڑی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ڈیزائن کی وجہ سے یہ بھی جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ پشاور شہر کے اندر کافی زیادہ متاثر ہوگی جب یہ منصوبہ آپریشنل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حالیہ جو بارشیں تھیں، ان بارشوں کے بعد پانی کھڑا ہونا اور آندھی میں جو BRT منصوبے کے جو سٹیشنز تھے ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیمیج ہونا، یہ بھی تنقید کی وجہ بنا۔ اور تازہ ترین جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے اس منصوبے کو لے کر، وہ تھا حشد نگری کے اسٹیشن کے اندر گیس پائپ لائن ایک جو سامنے آ گئی، جس کے نیچے سے لوگ کوئی جو دراز قد لوگ ہیں انہیں تو جھک کے گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ منصوبے کے ڈیزائن پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسف زئی صاحب، گو کہ اس پہ اب ہم نے دیکھا ہے ایک لیٹر بھی سامنے آیا SNGPL کا کہ جس میں پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یہ کہا گیا تھا 19 مارچ کو کہ آپ اس پہ 19 لاکھ روپے دیں تو ہم یہاں سے اس کو ہٹا دیں گے گیس پائپ لائن کو، لیکن ابھی تک وہ پیمنٹ نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے گیس پائپ لائن نہیں ہٹائی جا سکی۔ لیکن آج ہم نے دیکھا SNGPL کے ترجمان کا موقف بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پائپ لائن ہٹائی جائے گی، لیکن گیس جو یہاں پہ منصوبے کا ڈیزائن ہے اس میں تبدیلی کی وجہ سے یہ لائن رہ گئی تھی، لیکن آگے چل کے اس لائن کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو شوکت یوسف زئی صاحب، یہی تو وہ تنقید ہے جو بار بار منصوبے کو لے کر ہوتی ہے کہ ڈیزائن جو ہے اس کا اس میں بار بار تبدیلیاں کی جاتی رہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف منصوبے کی لاگت بڑھی بلکہ کئی جگہ آپ نے دیکھا جس طرح اب یہ گیس پائپ لائن کا معاملہ سامنے آ گیا، آپ کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام مطمئن ہے، عوام خوش ہے، عوام چاہتی ہے کہ وہ ترقی کریں یا شہر ترقی کرے۔ یہ پہلی حکومت ہے جو اس شہر کے لیے 66.6 بلین یعنی کہ ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے ہیں اور اس شہر کے اوپر لگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی حکومت ایسی نہیں تھی جو اس شہر کو اتنی بڑی اماؤنٹ دیتی اور یہ شہر آج ڈیولپ ہو جاتا ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو 27 کلومیٹر ہے، جب بن رہا ہوتا ہے تو مشکلات تو ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ بھی بوجھ پڑتا ہے، عوام بھی متاثر ہوتے ہیں، دکاندار بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کو دیکھے بغیر کہ اس سے ترقی کتنی ہوگی، اس سے فائدہ کتنا ہوگا، کچھ جو پارٹی سے منسلک لوگ ہیں وہ میڈیا پر آ جاتے ہیں یا میڈیا ان کے پیچھے چلا جاتا ہے، بار بار
ان کو اکساتا ہے کہ دیکھیں یہ جو BRT بن رہی ہے اس سے آپ کو تکلیف ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی تکلیف ہے. بس وہ تکلیف جو ہے وہ بار بار اس کو نمایاں کیا جاتا ہے. میں مانتا ہوں تکلیف ہمیں بھی ہے, ہم بھی شہر کے لوگ ہیں, ہم بھی اس شہر میں ہی رہتے ہیں, اسی شہر سے گزرنا پڑتا ہے, روز اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن کیا ہم اگر اس چیز کو دیکھیں کہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں لیکن مجھے اس میں تکلیف ہوگی بنانے میں اور میں گھر نہ بناؤں, لیکن یہ بڑے عجیب سی بات ہے. لیکن شہر بن رہا ہے صاحب جو آپ نے بات اور کی کہ شہر 66 بنانے میں ارب روپے, تکلیف تو ہوگی. 66 ارب روپے آپ نے کہا کہ آپ نے شہر کو دیے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں دیے, تو کیا وہ 66 ارب روپے لگانے کے لیے, خرچ کرنے کے لیے یہی سب سے آئیڈیل منصوبہ تھا؟ یا کہیں اور پہ بھی تو آپ خرچ کر سکتے تھے, آپ تعلیم پہ خرچ کر سکتے تھے, آپ صحت پہ خرچ کر سکتے تھے, کئی اور اہم چیزیں تھیں جن پہ آپ یہ خرچہ کر سکتے تھے, کہ باقی ساری چیزیں کیا آئیڈیل ہیں؟ یہی ایک کمی رہ گئی تھی جہاں آپ 66 ارب روپے آپ خرچ کر دیتے. دیکھیں اگر آپ اس کے انفراسٹرکچر کو دیکھیں اور فیوچر کی ضروریات کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت تھی. جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس کا سروے کرایا تھا کہ اگر کوئی متبادل منصوبہ نہ آیا تو یہ 4-5-6 سال بعد ایک ہی GT روڈ یہ سٹک اپ ہو جائے گا اور پورا شہر بند ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس ایک GT روڈ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جب کام شروع کیا بار بار یہ بات میڈیا پہ آتی ہے کہ جی ڈیلے ہو گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ 13 کلومیٹر اس کے اندر ایلیویٹڈ ہے, برج ہے. جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس وقت, میں صرف آپ کی نالج کے لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے MMA کے دور میں 2 کلومیٹر تھا یا 2.25 کلومیٹر سڑک شروع ہوتا ہے, جیل روڈ آپ کو یاد ہوگا, جیل برج, بالکل وہ 8-9 سال گزر گئے. یعنی وہ MMA کا دور گزرا, پھر ANP کی حکومت چلی گئی, 5 سال انہوں نے گزارے, تو 9 سال بعد جب ہم آئے تو وہ جو ڈیڈ پروجیکٹ تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. اور سب کو پتا ہے, کسی نے اس پہ بات تک نہیں کی تھی کہ کتنی تکلیف ہو رہی تھی لوگوں کو اور اس کے بنانے کی ضرورت کیا تھی, کوئی یہ کسی نے پوچھا ہی نہیں. لیکن ہم جب بنا رہے ہیں کہ آپ کو بنانے کی کیا ضرورت تھی, وہی سوال اب آپ سے ہو رہا ہے کہ رنگ روڈ بن سکتی تھی, ریل کا منصوبہ بن سکتا تھا. ریل کا جو منصوبہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ریلوے سے آپ زمین لیز پہ لے کے ایک ٹریک بنا سکتے تھے, اور رنگ روڈ کا منصوبہ بن سکتا تھا. منصوبے تو بہت سارے متبادل جو ایک تنقید ہوتی ہے ساتھ ساتھ متبادل بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ہو سکتے تھے. صرف یہی منصوبہ ہی کیوں آپ کو لگا؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک پریشر بھی تھا پرویز خٹک صاحب پر الیکشن سے پہلے کہ لاہور کے اندر میٹرو بن گئی, راولپنڈی کے اندر بن گئی, اسلام آباد کے اندر بن گئی, تو دیگر شہروں کی طرح پشاور کے لوگ بھی پوچھتے تھے کہ بھائی وہاں پہ اتنی ترقی ہو رہی ہے تو یہاں پر کیوں نہیں اس طرح کی ڈیولپمنٹ. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں, جو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. مین اعتراض ان لوگوں کا ہے. جو غریب لوگ ہیں نا, جو بیچارے خوار ہوتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں میں سوار ہو کے 15-15, 13-13 کلومیٹر سفر کرتے ہیں, ان کا حشر ہو جاتا ہے. میری بہنیں ہیں, چھوٹی مائیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, جو بیچاری کس مشکل سے وہ سفر کرتی ہیں. تو کیا اس بات کا خیال اس وقت خان صاحب کے ذہن میں نہیں آتا تھا کیا؟ تو کیا یہی چیز اس وقت خان صاحب کے ذہن میں نہیں آتی تھی جب وہ لاہور کی میٹرو کو, راولپنڈی اور اسلام آباد کی میٹرو کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے کہ یہ میگا پروجیکٹس جو ہیں یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں کمیشن اور کک بیکس, کمیشن کمایا جائے, ان میں سے پیسہ کمایا جائے, مال بنایا جائے, کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی. تو پھر وہ بھی تو انہی بغیر گاڑیوں والے لوگوں کے لیے ہی بنائی جا رہی تھی یہاں پر بھی. نہیں, جو آپ نے پہلے کوئسچن کیا تو اس کا جواب تو پہلے لے لینا. جی پھر اس کے بعد 100 کوئسچن کر لیں, میں آپ کو جواب دوں گا. جو آپ نے بات کی نا, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک غریب آدمی وہ جب یہاں سے بیٹھے گا پر کلومیٹر 1 روپیہ ہے, اور وہ جب سفر کرے گا اور 27 کلومیٹر یہ ہے اور بڑے آرام کے ساتھ بیٹھے گا. میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھیں گی, آرام سے جائیں گی, سفر کریں گی, واپس آئیں گی. کوئی شاپنگ کے لیے جا رہا ہے, کوئی بازار جا رہا ہے, کوئی ملازمت کے لیے جا رہا ہے, اور بڑے آرام دہ اور بڑے باعزت طریقے سے. تو کیا یہ کسی کو نہیں بھاتا؟ کیوں نہیں بھاتا؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ غریب آدمی کے لیے اتنا بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. آگے سے لوگ کہتے ہیں جی اتنا بڑا منصوبہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ غریب آدمی کی ہمیں سوچ ہے, فکر ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کرپشن کی, دیکھیں جو PC1 بنا ہے اس میں جو BRT کی ریٹ ہے وہ 29 ارب ہے. یہ بات ذرا ذہن میں آپ ذہن نشین کر لیں, پھر اس پہ انویسٹیگیشن کر لیں, پھر اس پہ جو مرضی آپ کر لیں. جو BRT ہے نا اس کی قیمت 29 ارب ہے. جو لاہور کے اندر BRT بنی ہے وہ بھی 27 کلومیٹر ہے, وہ 31 ارب کی ہے. یہ پہلے بھی ڈرا کر چکے ہیں. بنی ہے
یہ پہلے بھی آپ یہ پیرالل ڈرا کر چکے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کرپشن کی جو بات آتی ہے نا, یہ کرپشن کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا میرے بھائی, تو میں ایک منٹ ہے, جب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ ذکر دینا. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا منصوبے میں شفافیت ہے, پورے منصوبے کے اندر کہیں بھی گڑبڑ نہیں ہے, تو پھر نیب کی وہ رپورٹ جو کہ ہائی کورٹ میں آپ نے درخواست کر کے سیل کروائی تھی, تو پھر اسے ان سیل ہونے دیں, حقائق منظر عام پہ آ جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ صاف اور شفاف ہے. دیکھیں نیب کا کوئی ہم نے روکا نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ جو نگران حکومت آئی تھی ان کے دور میں نگران کو کسی نے درخواست دی تھی, وہ کاروائی شروع کی تھی اور کام بند کر دیا تھا. ادھر دیکھیں نا 3-4 مہینے وہ ضائع ہوئے تھے, جو ہمارے پیچھے آپ ڈال رہے ہیں کہ جی 15 مہینے آپ نہیں بنا سکے. یہ جو ایلیویٹڈ اگر 13 کلومیٹر یہ ڈال دیں, انڈر پاسز ڈال دیں, تو اس کا مقابلہ آپ کریں وہاں 6 کلومیٹر ہیں اور یہ 13 کلومیٹر ہے لاہور کے اندر. پھر 4 مہینے جو نگران کے وہ ضائع ہوئے. میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں, یہ جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں, نہیں یہ ضروری ہے, پرویز خٹک صاحب کا نام لیا جاتا ہے, کبھی کس کا نام لیا جاتا ہے. دیکھیں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ بلنگ کر رہا ہے, وہ کنٹریکٹر انہوں نے ہائر کیا ہے, کنسلٹنٹ وہ انہوں نے ہائر کیا ہے, ان کی پورا پروجیکٹ کی نگرانی ان کے اس میں مانیٹرنگ وہ کر رہے ہیں, بلنگ وہ کر رہے ہیں. تو کرپشن کدھر سے ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے کہ ہم دے رہے ہیں کنٹریکٹر کو. چلے وہ رپورٹ گرانسیل ہو جاتی ہے تو سارے عجیب سی بات ہے. مجھے ایک شارٹلی بتائیے گا, یہ جو پائپ ایک نکل آیا ہے گیس کا ہرش نگری اسٹیشن کے اندر سے, یہ کس کی کوتاہی تھی یا پھر یہ جان بوجھ کے رہنے دیا گیا؟ اب تو خیر SNGPL کہہ رہی ہے کہ اسے ریموو کیا جائے گا جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا, اس وقت جا کے اینڈ پہ جا کے. نہیں, کسی کی کوتاہی نہیں ہے, کام جاری ہے اور جہاں جہاں کام رہ گیا ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اسی لیے تو ہم نے سٹارٹ نہیں کیا نا. جو کام ابھی جس اسٹیشن کے اوپر جو چھوٹا موٹا کام رہتا ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اس کے بعد ہم اس پروجیکٹ کو شروع کر دیں گے. کب تک یہ شروع ہو جائے گا؟ کوئی نئی ڈیڈ لائن, کوئی نئی تاریخ؟ نہیں, نئی ڈیڈ لائن میں نہیں دے سکتا. جب تک انجینئرنگ کا کام ہے وہ کمپلیٹ کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. رفلی ہم کہہ سکیں تو 2019 کے دوران ہی ہو جائے گا. تکلیف سے نکالیں 2019 کے دوران ہی ہو جائے گا. چلیں ہم مہینے کی بات نہیں کرتے, سال کی اگر ہم بات کریں انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ شوکت یوسف عزیز صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. شوکت یوسف عزیز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ منصوبہ جو ہے اس میں کسی قسم کی کرپشن نہیں کی گئی, ڈیزائنز جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں, لیکن جو اس پہ تنقید ہوتی ہے وہ غلط ہے. یہ پہلی حکومت ہے جس نے پشاور کے اندر, یہ ان کا دعویٰ ہے کہ 66 ارب روپے کا منصوبہ لگایا ہے, اس پہ کام شروع کیا ہے, پشاور کو دیے ہیں. لیکن سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ یہ 66 ارب روپے جو ہے, کیا اس کے لیے یہی منصوبہ بہترین چوائس تھی یا پھر اور دیگر اہم جو ضروریات ہیں خیبر پختونخوا کی, پشاور کے عوام کی, ان پہ بھی یہ پیسہ خرچ ہو سکتا تھا؟ آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.